अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में दो इश्यूज पर बात होगी। पहले प्रोग्राम के सेगमेंट में बात करेंगे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से और बात होगी रशीद गोडिल साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ था कल, और इसके अलावा क्या MQM अपने इस्तीफे वापस लेने जा रही है और क्या बात हुई है कल की मीटिंग में मौलाना फजल रहमान साहब से। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 6 ज़िमनी इंतखाबात में, वो कोई खास नहीं रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि धरनों के बाद सियासी शऊर बड़ा है अवाम में, तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल 6 बाय इलेक्शंस हार चुकी है। इस पर भी बात होगी, लेकिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, पहले हिस्से में प्रोग्राम के डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे हम रशीद गोडिल साहब पर कातिलाना हमले के हवाले से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस्तीफों के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि रशीद गोडिल साहब को खतरा किससे था? कौन था इस कार्रवाई के पीछे, इस कातिलाना हमले के पीछे? क्या अब तक इसका कुछ पता चल सका है आप लोगों को? यार शहजाद, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे टेलीविज़न चैनल्स और एंकर्स, जो इनके अंदर ये जुस्तजू आ गई है कि वो इस फिक्र में दुबले हुए चले जा रहे हैं, और इनके अंदर एक जो स्कॉटलैंड यार्ड वाली जो रूह आ गई है कि इनको रात को नींद नहीं आ रही है, ये दिन को इनको चैन नहीं पड़ रहा। कल उनके ऊपर हमला हुआ है। मेरे ख्याल में जो भी टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसको मैं समझता हूँ कि बुला लें, बिठा लें, वो बताएं कि क्या तहकीकात हुई, क्या जियो फेंसिंग वो तो है, DIG ईस्ट की सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई है, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, खतरा अगर आपके पार्टी के किसी मेंबर को हो, MNA को हो, तो वो तो नॉलेज में हो सकता है ना आपकी पार्टी की। तो मैं ये पूछ रहा हूँ किससे खतरा था, इस चीज का कुछ अब तक पता चल सका आप लोगों को? अल्लाह करे रशीद गोडिल भाई को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, जिसके इम्कानात बहुत रोशन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से वो बहुत स्टेबल हुए हैं, उनकी सारी वाइटल साइंस जो हैं वो नॉर्मल हुई हैं, और जो एक रिस्क था कि उनके हार्ट जो कि स्ट्रेस में था और जो कि पहले ही वीक था, और एक अटैक उन्हें हो चुका है, एक स्टंट पड़ा हुआ है, 2 स्टंट उनको लगने थे, जिसके लिए आज उनका रेगुलर अपॉइंटमेंट भी था। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो अपना इलाज मालजा भी कराएं। लेकिन अल्लाह ने ये करम किया कि हमें ये मौका मिल गया बताने का कि हमारे बहुत से MNAs और MPAs हैं जिनको सबको ज़िंदगियों का थ्रेट और ख़तरा है, और बहुत सारे लोगों से जो खतूत भी हमें मौसूल होते रहे, 90 पर भी आते रहे, फ़ोन कॉल्स भी आती रही, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल की तरफ से हमें बार बार इंतबा आते रहे। मेरे ख्याल में मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मेरा इशारा इसी तरफ था। मतलब ये जब आप लोगों को धमकियां मौसूल होती है तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि कौन है। अभी आपको पता है कि कल ही ये चंद रिपोर्टर्स ने बात की है कि 12 अगस्त को, जिस दिन आप लोगों ने इस्तीफा दिया है, उस दिन भी रशीद गोडिल साहब ने गैर रस्मी मुलाकात में उनसे ये कहा था कि मेरी जान को खतरा है, शायद मैं सितंबर का महीना ना देख सकूं। देखें, मैं यही समझा रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि रशीद गोडिल भाई ने उसका इजहार किया। हमने कई बार लेटर्स लिखे हैं, हमने कई बार ये कहा कि हमारी सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है। अच्छा, मेरा प्रोफाइल पार्टी में थोड़ा बेहतर है, सीनियरिटी है, तो पार्टी ने मेरे लिए तो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी अरेंज कर दी है, जिससे मुझे एक तसल्ली है कि चले मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास 2 मोबाइल भी हैं, पुलिस मोबाइल्स हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले, आज से 2 साल पहले, मेरे पास रेंजर्स का एक स्कॉट था और एक पुलिस मोबाइल थी, तो मैं ज़्यादा सिक्योर फील करता था। अब भी मैंने चौधरी निसार साहब से कहा है कि मुझे रेंजर्स का एक स्कॉट दिया जाए। मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहा है, बार बार उनको ख़त लिखा, और इस्लामाबाद में तो हम लोग इस कदर रिस्क पर होते हैं, इस कदर एक्सपोज होते हैं कि वहाँ तो हमारा कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। यहाँ तो मेरे ख्याल से ये बात तो दुरुस्त है कि जो 3 दिन में 2 बड़े हमले हुए हैं, पहले शुजा खानजादा के ऊपर और इसके बाद रशीद गोडिल साहब के ऊपर, तो इससे ये तो साफ जाहिर है कि सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए, खासतौर पर उन लोगों की जो कि हाई प्रोफाइल टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मैं आपको ये सुनवाना चाहूंगा, कल नबील कबूल साहब एक प्रोग्राम में जो गुफ्तगू कर रहे थे,
اس کی میں چند جھلکیاں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ جن لوگوں سے مجھے خطرات تھے انہی لوگوں سے ایم کیو ایم کے باقی لیڈروں کو خطرات ہے، رشید گوڈیل کو بھی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ہے، فاروق ستار کو بھی ہے۔ تو ٹکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ انسائیڈ جاب بھی لگ سکتی ہے، آستین کے کام بھی ہوتے ہیں، اپنے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ رشید گوڈیل پچھلے دنوں کافی ناراض تھے اور وہ ان کو پارلیمانی لیڈر سے ہٹا بھی دیا گیا تھا اور وہ سائیڈ لائن کیے گئے تھے اور مطلب باہر زیادہ دیوار سے لگا دیے گئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسائیڈ جاب بھی ہو سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، یہ گفتگو کل ایک ٹی وی چینل پر کی تھی نبیل گبول صاحب نے، انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں بڑی اہم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جن لوگوں سے خطرہ ہے، رشید گوڈل صاحب کو بھی انہی لوگوں سے خطرہ تھا، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو بھی انہی سے خطرہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے انہوں نے کورٹ گئے تھے اور کہا تھا کہ مجھے ایم کیو ایم کی طرف سے جو ہے وہ دھمکی آ رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انسائیڈ جاب بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب دیکھیں، یہ ساری ہر ایک کی اپنی ایک اسپیکولیشن ہے جس کو میڈیا میں ہائپ چاہیے۔ کل جو سٹوری تھی وہ مولانا فضل الرحمان کی 90 پر آمد کی تھی، اور اسی سٹوری کو کل کیا گیا یہ رشید گوڈیل بھائی پر حملہ کر کے۔ تو ہم نے اتنا ضرور کہہ دیا کہ یہ ثالثی کے عمل کو سبوتاج کیا گیا تھا، لیکن آج ٹاک شوز کے لیے کوئی خاص مواد نہیں تھا، لیکن سوشل میڈیا پہ ایم کیو ایم کے مخالفین نے ایک سٹوری بلڈ اپ کی، اس کو بائی کیا ہمارے بہت سارے اینکرز نے اور ٹیلی ویژن چینل نے، اور اس میں نبیل گبول بھی ظاہر ہے کہ لیکن میں آپ سے اس پہ سوال کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں تاکہ وضاحت ہو جائے اس ایشو کے حوالے سے، اور خاص طور پہ نبیل گبول صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ انسائیڈ جاب بھی ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ جی جی دیکھیں میری بات سنیں، میں سے بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ٹاک شوز میں چونکہ آج کوئی سنسنی تھی نہیں، تو لہٰذا ایک نبیل گبول کے بیان کی سنسنی آنی تھی، کچھ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی سٹوریز چلی آنی تھی۔ ان کی 3-3 4-4 5-5 تصویریں پڑی ہوئی رشید گوڈیل کی، جب استعفیٰ دینے گئے تھے ہمارے ساتھ تھے اور اسی وقت بیان دیا تھا۔ ورنہ تو آج سوشل میڈیا میں میجورٹی جو ٹویٹس ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ رشید گوڈیل موجود ہی نہیں تھے استعفے کے وقت، اور اس قدر ناراض تھے، اور وہ استعفے پہ بھی گویا خوش نہیں تھے۔ تو دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کس کی زبان کو روکیں گے، پکڑیں گے؟ جس کو ایم کیو ایم سے ذرا سی بھی پرخاش ہے وہ کسی موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، اور اسی پرخاش پر، اسی مخالفت پر ہی اگر ہمیں سارے ٹیلی ویژن ٹاک شوز کرنے ہیں، اپنا پوری قوم کا وقت برباد کرنا ہے، لوگوں کو بہتر ہوتا ہے کہ اگر کوئی افواہیں گردش کر رہی ہیں تو اس کے حوالے سے سوال کر کے اس پہ جواب لے لیا جائے۔ میں صرف آپ سے کیٹیگوریکلی پوچھ رہا ہوں، نبیل گبول صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ انسائیڈ جاب ہو سکتی ہے، آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ میری بات سنیں، 25 سالوں سے اس طرح کے الزامات ایم کیو ایم کے اوپر لگ رہے ہیں، کسی بھی میرے ساتھی کے قتل کا الزام کسی عدالت میں آج تک پارٹی کے کسی کارکن پر یا پارٹی کے اندر کا کوئی جاب ثابت نہیں ہوا، لیکن یہ ڈھول پیٹا جا رہا ہے، یہ راگ الاپا جا رہا ہے، اور یہ راگ الاپا جائے گا۔ بات ساری یہ ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی نقطہ نکالا جائے گا، اور رائے اگر ہوگی تو چلے پہاڑ بنائیں، کچھ نہیں ہوگا تو بھی پہاڑ بنایا جائے گا۔ کر سکتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب یہ بول کے کہ نبیل گبول صاحب جو بات کریں وہ غلط ہے، اس میں کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کسی قسم کی انسائیڈ جاب ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ سمپل سا ایک جواب دے کے بات ختم ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، میں اس لیے مجھے آگے بڑھ جاؤں گا، مجھے اس لیے ساری باتیں اس لیے مجھے بتانی پڑتی ہے ساری باتیں کہ بہت سارے ٹیلی ویژن اینکرز نے بھی، جیسمین منظور کا کیس تو آپ کے سامنے، جو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ مجھے ایم کیو ایم سے رسک ہے، 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مورچے بھی سنبھال لیے، جس روٹ سے گزرتی راؤٹ سے وہاں ہوگا۔ یار میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اطلاع دینے والی ایجنسی یا ادارہ ہے جو کسی کو بتاتا ہے، نبیل گبول کو اگر کسی نے بتایا ہے کہ اس کو ایم کیو ایم سے خطرہ ہے تو اس سے انویسٹیگیشن کی جائے کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ خطرہ ہے، کہاں انٹرسٹ ہے، آپ کو مجھے بتائیں۔ لیکن یہ بات پبلک میں آنا چاہیے۔ رشید گوڈل صاحب جو ہیں وہ پارٹی معاملات سے تھوڑے سے دور تھے، یہ بات تو کسی حد تک درست ہے، کیونکہ ایک تو ان سے پارلیمانی جو لیڈر کی پوزیشن ہے وہ لے لی گئی تھی، اسی مہینے لی گئی اور آپ کو دی گئی، اور دوسرا کل جو اہم میٹنگ ہو رہی تھی فضل کے ساتھ، اس میں بھی رشید گوڈل صاحب موجود نہیں تھے۔ رشید گوڈیل صاحب نے رات کو ہی بتا دیا تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، اور وہ اسلام آباد بھی بہت مشکل سے آئے تھے، ان کے ہارٹ میں 2 اسٹنٹ لگنے، ان کی ایکو کی رپورٹ موجود ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو جا کے وہ ایکو کی رپورٹ پڑھے، جس میں ان کے ہارٹ کی فنکشننگ ایفیشنسی کس قدر کم ہو گئی تھی، اور ان کی لائف ان کی ہارٹ کی وجہ سے ویسے بھی بیچاروں کی رسک پر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور انہوں نے پارٹی کو رات کو اطلاع دی، میٹنگ میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، ہاں نہیں تھے، اور علی رضا آبدی کو انہوں نے بتایا تھا،
محمد حسین کو جو رابطہ کمیٹی میں شامل ہوئے ہیں ان کو اطلاع کی گئی تھی. سب کے علم میں یہ بات تھی کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آنے والے کل جو یہ میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میں آپ نے بھی بعد میں پریس سے بات کی اور فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ مثبت آپ کی طرف سے اشارے ملے ہیں, اگلا دور شاید بات چیت کا وہ اسلام آباد میں ہو, اور کچھ اشارے ایسے ملے کہ آپ لوگ جو ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ممکن ہے کہ آپ کی واپسی بھی ہو جائے اسمبلیز میں. میں آپ کو یہ سنوانا چاہوں گا کہ جب تحریک انصاف کی واپسی ہوئی تھی 6 اپریل 2015 کو, جب ایک طویل عرصے کے بعد وہ پارلیمنٹ میں واپس آئے تھے, تو اس کے بعد آپ نے کیا کہا تھا اور آپ کے ساتھ کیا کہا تھا اور آپ کے قائد نے کیا کہا تھا, سنیے ذرا. 64 کا کلوز ایک واضح ہے کہ جیسے ہی کوئی رکن اسمبلی استعفیٰ دیتا ہے اس استعفے کو استعفیٰ سمجھا جاتا ہے. وہ استعفیٰ منظور نامنظور ہونے کا سوال نہیں, وہ استعفیٰ ہوتا ہے اور وہ استعفیٰ نافذ العمل ہوتا ہے. لوگ جنہوں نے آج خود جا کے استعفے دیے ان کے استعفے کس طرح نامنظور ہو سکتے ہیں؟ جب آپ طلاق لے چکے ہیں آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا, دوبارہ سیٹ جیتنی پڑے گی, دوبارہ ممبر بن کے قومی اسمبلی یا سینٹ میں جانا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ کی بھی بات شامل تھی. آپ کہہ رہے ہیں استعفے ایک دفعہ دے گئے تو ہو گئے, اس میں ہاں یا نہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں یہ طلاق کی طرح ہوتے ہیں, اب آپ کو واپس الیکشن لڑ کے ممبر بننا پڑے گا نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا, لیکن آپ لوگ اس وقت غور کر رہے ہیں کہ اپنے استعفے واپس لے کے اسمبلیز میں آئے بغیر الیکشن لڑے. دیکھیں میرے خیال میں جو آئین کی انٹرپریٹیشن 64 کلاس 1 کی ہے, جو میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام یا دوسرے پروگرام میں کہی یا میں نے جو اسمبلی میں بات کی, میں آج بھی اسی انٹرپریٹیشن پہ قائم ہوں, الطاف بھائی بھی اسی انٹرپریٹیشن پہ قائم ہیں. لیکن آئین کی اس انٹرپریٹیشن میں جو ہم کر رہے ہیں اس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آئی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے نے اس انٹرپریٹیشن کو عمل درآمد پر جانے سے روکا, جس کے نتیجے میں اسپیکر نے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے استعفے تھے اس پر ایک رولنگ دے دی, اور انہوں نے کہا کہ جو رول 43 اور اس کا کوئی سب رول ہے قواعد و ضوابط کا, وہ تشریح کرتا ہے 64(1) کے, پھر ہائی کورٹ اسلام آباد نے اس کے اوپر مہر تصدیق سب کر دی کہ ہاں رول کی انٹرپریٹیشن آئین کی صحیح ہے. اب یہ دو انٹرپریٹیشن ہے نا, دیکھیں میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں آج اپنی انٹرپریٹیشن سے ہٹا ہوں, لیکن یہ دو انٹرپریٹیشن موجود ہیں اور ہمیشہ کورٹس جو ہیں وہ آئین کو الٹیمیٹلی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ میں, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 6 اپریل کو جو آپ کا موقف تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ اب شاید تبدیل ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی گنجائش اس چیز کی موجود ہے کہ آپ کی اسمبلیز میں واپس ہو سکتی ہے استعفے دینے کے باوجود. دیکھیں قرآن ایک ہے, اس کی اگر تفسیر 2 لوگوں نے لکھی ہے, ٹھیک ہے, تو اگر ایک اسلام آباد ہائی کورٹ لکھتا ہے ایک تفسیر وہ ہے, ایک تفسیر جو میں نے سمجھی اور میں نے لکھی. 43 رول کے باوجود بھی میری تفسیر تو یہی تھی کہ 64(1) میں اس کا کوئی ریورس گیئر نہیں ہے, جو الطاف بھائی نے کہا طلاق والی سچویشن وہ ہے, لیکن اگر پرسنل ویریفیکیشن اتنی امپورٹنٹ ہے اور انڈیویجول کو الگ الگ بلا کر وہ پرسنل ویریفیکیشن ہونی چاہیے, جس کا کہ اطلاق پی ٹی آئی میں کیا گیا, جس کی وجہ سے ہائی کورٹ آف اسلام آباد نے یہ فیصلہ دیا. ایسا لگتا ہے کیونکہ اس وقت بات آپ کے استعفوں کی اور اس وقت بات آپ کے سیاسی مخالفین کے استعفوں کی تھی, اسی لیے آپ لوگوں نے ایک ہارڈ لائن لی ہوئی تھی. شاید اس وقت آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ 3 مہینے بعد آپ بھی استعفے دے رہے ہوں گے. نہیں ایسی بات نہیں. ہارڈ لائن لینے کا مقصد یہ تھوڑی کہ میں سخت بات کروں, میں شور مچاؤں تو ہارڈ لائن ہوگی. میری تو ہارڈ لائن وہ آج بھی وہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری تفسیر میرا موقف تو اب بھی وہی ہے, لیکن ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ ایسا دیا ہے جس نے پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کر دیا اور وہ واپس آ گئی ہے. میں زبردستی تو وہاں کوئی مطلب جو فیصلہ آیا اس کی روشنی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئینی جواز موجود ہے واپسی کا, لیکن سر ایک اخلاقی جواز بھی ہوتا ہے, اور اس پر بھی میں سنوانا چاہوں گا کہ آپ نے جو بات کی تھی ابھی جس دن آپ نے استعفیٰ دیا تھا 12 اگست کو, اس دن آپ نے کیا کہا تھا, یہ میں آپ کو سنواتا ہوں, سوال کروں گا اس پر. جی ہم نے اخلاقی جرت کا مظاہرہ بھی کیا, اور اگر آئین اور قانون کے تحت استعفے دیے تو ان کو اون بھی کیا, اور دھڑلے کے ساتھ اسمبلی اور ایوانوں سے باہر آئے. اور یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو استعفوں کے راگ الاپتے رہے اور اس کے بعد ناک رگڑتے ہوئے اسمبلی اور ایوانوں میں آ گئے, تو آپ نے یہ منظر بھی دیکھا. جی فاروق ستار صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھڑلے کے ساتھ جو اسمبلیز کے باہر آئے, اب ایسا لگتا ہے اسی دھڑلے کے ساتھ آپ اسمبلیز میں جانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں. ابھی آپ بات کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کی, لیکن یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناک رگڑ کے واپس آئے ہیں, لیکن اسی انٹرویو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی گنجائش تھی ان کے پاس. تو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو, کیا آپ لوگ بھی ناک رگڑ کے جائیں گے, دھڑلے کے ساتھ واپس اسمبلیز میں جائیں گے؟ دیکھیں آپ یہ دیکھیں گے
کہ ابھی تو مجھے نہیں معلوم کہ ہم اسمبلی میں واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ پروگرام تھوڑا سا جلدی کر لیا، تھوڑا انتظار کرتے اور یہی سوالات. اب اس وقت کیا سوالات کریں گے جب ایسی سچویشن آ گئی اور فرض کر لے کے میں جاؤں گا تو پھر کیا پروگرام کریں گے؟ آپ سارے میری بات آپ نے تو یہ جو بعد میں ہونے والا پروگرام تھا یہ آپ نے پہلے پروگرام کر لیا. چلیں بہرحال، لیکن مولانا صاحب نے کہہ دیا اشارے مثبت ہیں، واپسی کے لیے اشارے مثبت ہیں آپ کی طرف سے. اس کا مطلب ہے کہ آج میں اگر یہ جواب دے دیتا ہوں تو پھر تو مجھ سے یہ سوال نہیں کریں گے نا. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، چلیں آپ ہی بتا دیں، ناک رگڑتی ہوئی جیسے پی ٹی آئی ناک رگڑ کے واپس گئی تھی، کیا یہی ارادہ ہے آپ کا بھی؟ میری بات سے فرق کیا ہے؟ اگر ہم واپس جائیں گے، فرض کر لیں، اور ہم آئین کی اسلام آباد والی جو ہے اس کو مان کے، اور اس سے زیادہ ہمارے لیے جو اہم ہے وہ ہمارے استعفوں کی وجوہات ہیں. ہم نے احتجاجاً استعفے دیے ہیں، ہم نے وجوہات کے ساتھ استعفے دیے، وجوہات لکھ کر دیے ہیں. پی ٹی آئی نے وجوہات لکھ کر نہیں دی تھی. ہمارا مورل ان کی تو بڑی وجہ سب کو پتہ ہے، وہ الیکشنز کو جو ہے کلین اینڈ فیئر نہیں سمجھتے تھے، ان کی یہ وجہ تھی. ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے وجوہات لکھ کر نہیں دی تھی، ہم نے تو وجوہات لکھ کر دی ہیں. اچھا اب اگر ہمارا جانے کا کوئی سلسلہ بنے گا تو میں یہ بتاؤں، پھر دیکھے گا کہ کتنی جماعتوں کی طرف سے وہاں ہمیں ریزسٹ کرنے کے لیے پٹیشنیں پڑی ہوئی ہوں گی. آپ یہ دیکھ لیجئے گا ہمارا استقبال کس طرح کا ہوگا جب ہم وہاں جائیں گے اگر جاتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا استقبال کس طرح ہوگا کہ جو پارٹی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اسی کے وزراء نے جس لینگویج میں جس طرح کی زبان استعمال کی تھی. میں نے اس لیے کہا تھا وہ ناک رگڑ کے گئے تھے. ہم اخلاقی طور پر جس طرح باہر آئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے، اگر گئے اگر آپ تو بھی سر اٹھا کر جائیں گے، تو بھی سر اٹھا کر جائیں گے، ہم سر جھکا کر نہیں جائیں گے، ہم سر جھکا کر نہیں جائیں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں. بتائی تھی 19 وجوہات جن کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی سے باہر آئے، اس میں بہت سی ایسی باتیں تھی جس پہ میرے خیال سے نہ تو حکومت کچھ کر سکتی ہے کیونکہ آپ کی شکایات جو ہے وہ اداروں سے ہے، نہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ کراچی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے کرنے جا رہی ہے، رینجرز ان کی جو ہے اس طرح کی ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کیا جاتا ہے، یہ بھی آپ نے ایک وجہ بتائی تھی. تو آپ کی شکایات تو اداروں سے ہے نا، تو اس میں حکومت آپ کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے گی اور کس طریقے کون سی ڈیمانڈز ہیں جو آپ کی پوری کی جائیں گی اور یہ مسئلہ حل ہوگا؟ پھر پاکستان کے آئین میں جو سب سے جس ادارے کی سب سے جو بالادستی ہے وہ تو پارلیمان ہے. باقی بھی ادارے ریاستی ادارے ہیں، لیکن بالادستی یا جو سپریمیسی ہے وہ پارلیمان کی ہے، یہ آئین کہتا ہے. اور آئین کی بالادستی کا تقاضا یہ ہے، اور ہم نے بھی کبھی الزام نہیں لگا کہ ہماری شکایت پورے منحصر ایک ادارے سے، میں رینجرز اگر لکھ رہا ہوں، آپ نے لکھا تھا رینجرز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کراچی حوالے کرنے جا رہے ہیں، ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتی ہے. جی میری بات تو سنیں. تو میری یہ مراد ہے واضح طور پر کہ رینجرز کے کچھ اقدام یہ سجیسٹ کرتے ہیں، پولیس کے کچھ اقدام یہ بات سجیسٹ کرتے ہیں، قانون نافذ کرنے والوں کو کچھ اقدام یہ سجیسٹ کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے اقدام اگر ایسے ہوں جو میں بہت 30-25 سال کی جو میری عرق ریزی ہے پارلیمانی سیاست کے ساتھ، پاکستان کے سیاسی جمہوری عمل کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ جو میری وابستگی ہے، اس میں آرٹیکل 10 کا کلاز 1 اگر وائلیٹ ہو رہا ہے، 24 گھنٹے میں کسی زیر حراست لیے جانے والے شخص کو، کارکن کو عدالت میں پیش کر کے اس کا آفیشیل ریمانڈ نہیں لیا جا رہا، بالا 180 کے ریمانڈ پر رکھا جا رہا ہے. میں لسٹ دے رہا ہوں، فہرست دے رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ماورائے آئین ہے، کسی کو آئین اور قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق افواج پاکستان سے ہو، اس کا تعلق مقننہ سے ہو، اس کا تعلق سویلین حکومت سے ہو، اس کا تعلق رینجر سے ہو، کسی کو آئین ہے. تو اس لیے کچھ افسران ہو سکتے ہیں، کچھ انڈیویجولز ہو سکتے ہیں. میرا مقصد ہے اوور سائٹ، مانیٹرنگ. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک آخری میرے سوال کا جواب دے دیں. آپ کی پارٹی کے دو آپ کے پارٹیوں کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا. آپ کی ویب سائٹ پہ ہی پریس ریلیز اس کی شائع کی گئی تھی. محمد انور صاحب کے حوالے سے بھی پہلے یہ کہا گیا کہ ان کی جسمانی اور ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے ان کو جو ہے ان کی جو عہدہ تھا رابطہ کمیٹی کا، اس سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے. اس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ان کی یادداشت جو ہے وہ بڑی کمزور ہو گئی ہے. پھر رؤوف صدیقی صاحب کے حوالے سے بھی یہی بات کی گئی کہ وہ بھی جو ہے ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں. تو یہ کیا پرابلم ہے کہ آپ کے جو سینئر رہنما ہیں ان کو اس ذہنی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں؟ وہ دیکھیں، اسی طرح میں پاکستان میں میڈیا میں یہ ٹاک شوز اٹینڈ کرتا رہوں گا اور بہت سارے اسی طرح کے سوالات آئیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ میری بھی جو ذہنی کیفیت ہے یا صورتحال ہے
میری سوچ کے عمل میں یکسوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں حالات کا جبر ہوتا ہے, جو وقت کا جبر ہوتا ہے, سٹریس ہوتا ہے. کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں اسٹیل کا بنا ہوا ہوں, میں لوہے کا بنا ہوا ہوں, میرے اعصاب اسٹیل کے, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہر ایک پر یہ وقت آتا ہے, ہمیں یہ بڑا بولنا نہیں چاہیے. اور پھر سنیں, یہ جب بات محمد انور صاحب اور رؤف صدیقی صاحب کی ٹاک شوز کی وجہ سے جو ہے یہ ذہنی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں. دیکھیں نہیں, میں یہ صرف کہہ رہا ہوں حالات کا جبر اوور آل مجموعی طور پر. اچھا, پھر محمد انور بھائی نے اور رؤف صدیقی بھائی نے اس بات کو ڈینائی نہیں کیا, انہوں نے تردید نہیں کی, انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے بارے میں یہ بات کہی گئی تو ایسا نہیں ہے. اور یہ جو بات کہی گئی اس کو آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ یہ نہیں کہ کوئی آدمی دماغی توازن کھو بیٹھا ہے, اللہ نہ کرے, اور وہ سوچنے سمجھنے کی اس کی صلاحیت ہی مفقود ہو, ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, پروگرام میں آپ شامل تھے. اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے طلال چودھری صاحب سے اور مراد سعید صاحب سے, اور بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. دھرنے کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 6 بائی الیکشنز مسلسل ہار چکی ہے, جبکہ تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا کہ دھرنوں کی وجہ سے سیاسی شعور جو ہے اس میں اضافہ ہوا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ 6 مسلسل شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دھرنے کے بعد سے 6 بائی الیکشن پاکستان تحریک انصاف ہار چکی ہے لگاتار, جس میں 4 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی تھی, ننکانہ صاحب کی سیٹ تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف نے براہ راست تو الیکشن میں حصہ نہیں لیا لیکن سپورٹ ضرور کر رہے تھے کینڈیڈیٹ کو. NA-246 کراچی کی سیٹ, وہاں پر ایم کیو ایم جو ہے اس نے شکست دی پاکستان تحریک انصاف کو. اس کے بعد منڈی بہاؤدین اور ریسنٹلی NA-19 ہری پور کا الیکشن بھی ہارا ہے تحریک انصاف نے, جبکہ جو پروونشل اسمبلیز کی سیٹیں اس میں گجرانوالہ اور ملتان کی سیٹ بھی ہے. تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ دھرنے کے بعد ہم نے جو ہے لوگوں کو جگا دیا ہے, سیاسی شعور ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے لوگوں میں. تو کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ لگاتار 6 مرتبہ بائی الیکشن ہار چکی ہے؟ اس پر پروگرام میں بات کریں گے. اب ہمارے ساتھ طلال چودھری صاحب موجود ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ PTI کے MNA مراد سعید صاحب بھی موجود ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مراد سعید صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ 6 لگاتار ڈیفیٹس اور ایک بڑے دھرنے کے بعد, جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا کامیاب دھرنا تھا, ہم نے لوگوں میں شعور اجاگر کیا ہے کہ سیاست ہوتی کیا ہے, گندے لوگ کون ہیں, سیاست میں اچھے لوگ کون ہیں, پھر یہ نتیجہ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شہزاد صاحب کہ اس سے پہلے بھی کچھ بائی الیکشنز ہوئے تھے. ٹانک کا بائی الیکشن ہوا, لکی مرود کا بائی الیکشن ہوا, سوابی کا بائی الیکشن ہوا, سوات کا بائی الیکشن ہوا, نوشہرہ کا بائی الیکشن ہوتا ہے. اس میں تحریک انصاف جیت جاتی ہے. اور بائی الیکشن میں اور جنرل الیکشن میں بہت ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. بنیادی فرق کیا ہوتا ہے کہ عوام اپنے مسائل کے حل کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مسائل حل ہو, ہمارے حلقے کے اندر کچھ کام ہے, کچھ ڈیولپمنٹ کے کام ہم نے کروانے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ وفاق میں کس کی حکومت ہے, حکومت کس کی ہے, اسی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. صرف وفاق میں نہیں دیکھتے, صوبائی حکومت بھی دیکھتے ہیں. ایک خیبر پختونخوا میں ہم نے 2 الیکشن ابھی تک ہم جو بائی الیکشن ہوئے وہ ہارے ہیں. ایک NA-1 کا جس کا ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جو ٹکٹ دینے کے وقت غلطی کی تھی, اور اس کے علاوہ ہری پور کا الیکشن ہم ہار گئے. لیکن اس کے علاوہ آپ اگر اس سے وہ کرتے ہیں کہ ہم نے اویئرنیس کا کہا تھا, ہم نے سیاسی شعور کا کہا تھا, بالکل سیاسی شعور. آپ دیکھیں کہ ہم نے جب دھرنا دیا تو پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کسی ریگنگ کے خلاف یا دھاندلی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے ہمیشہ سے ہر پولیٹیکل پارٹیز ان باتوں کی طرف نشاندہی کرتی ہے لیکن آواز نہیں اٹھاتی. جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اور اس میں جو الیکشن کمیشن کی خامیوں کا ذکر ہوا, وہ پاکستان کی ایک نئے ڈائریکشن کی نوید ہے. اس میں آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس میں اضافی بیلٹ پیپر کا کہا گیا ہے, ایکسٹرا بیلٹ پیپر جو آپ نے اس کے ساتھ وہ باتیں تو ہیں, لیکن آپ تو ہمیشہ یہ کہتے رہے نا کہ آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیں ایک سیاسی سوال تو عمران خان صاحب سے بھی کیا جاتا تھا, دھرنے کی وجہ سے آپ کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے, اضافہ ہوا ہے. آپ لوگ سمجھتے تھے اضافہ ہوا ہے, تو اگر اضافہ ہوا ہے تو وہ سیاسی جو انتخابات ہے اس کے رزلٹ میں نظر آنا چاہیے. تحریک انصاف نے شعور کس چیز کا دیا؟ آزاد الیکشن کمیشن کا الیکشن کے اندر کن کن خامیوں کا ذکر ہوا. اس کے علاوہ پاکستان میں جو ناانصافیاں ہوتی ہے, جو ہمارا تھانہ کلچر ہے, جو پٹواری کلچر ہے, جو پنجاب کے اندر واقعات قصور جیسے واقعات ہو رہے, یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہو. اس قسم کے واقعات ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے. ان چیزوں کے حوالے سے تحریک انصاف نے لوگوں کو شعور دیا. لیکن پھر میں کہوں گا کہ جب آپ بائی الیکشن میں جاتے ہو تو لوگ دیکھتے ہیں کہ حکومت کس کی ہے. تو ہری پور میں تو آپ کی حکومت تھی. میں مانتا ہوں, میں نے کہا کہ آپ وہاں پہ جو ڈیفیٹ نہیں ہے, صرف مارجن جو ہے وہ بہت بڑا ہے. راجہ عامر صاحب نے جتنے ووٹس لیے تھے جنرل الیکشن میں, اس سے 50,000 کم ووٹ لیا ہے. ہمارا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ ایجوکیٹڈ تھا,
तगड़ा कैंडिडेट था, लेकिन उसने चंद गलतियां की थी। जब वो मुंतखब हुआ तो अवाम के साथ उस अंदाज से राब्ते उसने बहाल नहीं रखे थे जो आगे हम मानते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर पूरी जनरल बाई इलेक्शंस को आप इससे तशबीह देना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आ रही है, तो इस तरह बिल्कुल नहीं है। तहरीक इंसाफ मुतमईन है, और तहरीक आप समझते हैं मकबूलियत में कोई कमी नहीं है? तहरीक इंसाफ मुतमईन है, क्योंकि जो हमने अवेयरनेस का जो मैं जिक्र कर रहा हूं कि किन किन चीजों के ऊपर हमने मैं इस पर वापस आता हूं। तलाल साहब, इन 6 इलेक्शंस में से एक एमक्यूएम जीती है, बाकी 5 इलेक्शंस जो है वो आपकी जमात जीती है। इसकी क्या वजह है? जो बात मुराद सईद साहब कर रहे हैं कि बाई इलेक्शंस में ये देखा जाता है सूबाई हुकूमत किसकी है, वफाकी हुकूमत किसकी है, ये रीजन था, या आप समझते हैं कि मकबूलियत जो है तहरीक इंसाफ की धरने की वजह से कम हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो चीज़ें नहीं कहनी चाहिए जो आप ना कर सके। खान साहब ने बहुत कुछ वो कहा जो वो बाद में नहीं कर सके, और फिर मैं बड़ी देर से हम कहा करते थे, धरने के दौरान लगातार कहते रहे कि लोग ना एहतजाज पे वोट देते हैं, ना तहरीकों पे देते हैं, डिलीवर करने पर देते हैं। और अगर आपके पास एक हुकूमत भी है, आप सिर्फ अपोजिशन नहीं है, आप एक केपीके की बहुत बड़ी हुकूमत, एक सूबे की हुकूमत के उसको चला रहे हैं, अगर आप डिलीवर करेंगे तो आपको लोग वोट देंगे। ये ना उधर डिलीवर कर सके, धरने में ये एक्सपोज हुए बहुत। केपी में आप कह रहे हैं डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 इलेक्शंस बाय इलेक्शंस हमारे, बाकी हमने तमाम देखिए ना, अब ओवरऑल देख लेना कि भी मेरा मतलब ज्यादातर इलेक्शंस ये हार गए, अपनी जाती सीटें हार गए। फिर उसके बाद मकबूलियत का आलम जो है वो आपने देख लिया है कि ये NA-19 में तो कोई सोच ही नहीं रहा था कि भी नून लीग वहां से जीतेगी, और उमर अयूब साहब जीते थे वहां से, ऐसा नहीं है कि वो सीट जो बड़ा क्लोज मार्जिन था ना, बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट। अब देखिए ना, अब ये पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है ना वो होगी जो डिलीवर करेगा। लोग देखते हैं किसने एजुकेशन, हेल्थ, थाना, पाकिस्तान की बेहतरी किसने की। लोगों को ये महसूस हुआ है कि इस पाकिस्तान के इस वक्त रिजर्व सबसे ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है, ये राहदारी के इतने बड़े मंसूबे का मुआहदा हुआ है, ज़रबे अज़ब से अमन हुआ है। मियां नवाज शरीफ के आने के बाद कराची जैसे बड़े ऑपरेशंस अच्छे जा रहे हैं। इस पर लोग देखिए ना, लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। सिर्फ अगर ये वजह होती तो फिर कराची में भी आपका एक सियासी स्टैंडिंग होती ना, वो तो कहीं नहीं। अगर आप कह रहे हैं इतने बड़े बड़े काम किए, कराची माशी हब है, वहां पे ऑपरेशन भी हो गया, लेकिन वहां पे तो कहीं नहीं नजर आती आपकी जमात। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर जगह आप उम्मीदवार खड़ा करें, हर जगह कई जगह आप बहुत सारी चीजें जो करते हैं उसका पॉलिटिकली आप उसको नहीं लेना चाहते पॉपुलर। हमने बहुत सारे फैसले ऐसे भी किए हैं जिसे जो कि पॉपुलर नहीं थे, लेकिन वो मुल्क के मुफाद में थे, तो वो हमने फैसले। देखिए, सियासी तौर पे इस धरने का फायदा हुआ है PMLN को, आप समझते हैं? मेरा ख्याल बहुत ज्यादा, क्योंकि ये समझते हैं कि हमें फायदा हुआ, आप समझते हैं जो इनको बेशुमार जो इनको एक्सपोज करने में, इनकी सही तस्वीर लोगों को दिखाने में जो हमने 10 साल लगाने थे ना, इन्होंने 126 दिन में अपनी दिखा दी। जी देखिए, तलाल साहब जो बात कर रहे थे कि वो बातें नहीं करनी चाहिए जो आप नहीं कर सकते, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। इन्होंने कहा था कि 6 महीने में रोशनी का खात्मा करेंगे, क्या पाकिस्तान से अंधेरी इन्होंने मिटा दी है। इन्होंने कहा था कि हम इकानमी को बेहतर करेंगे। पिछले साल जो इसाक डार साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दावे किए वो गलत साबित हुए उनके अपने इकनॉमिक सर्वे में, ठीक है। जो पिछले साल आपकी सबसे ज्यादातर टारगेट्स हुकूमत ने अचीव नहीं किए, और जो टारगेट अचीव नहीं किए उसको उन्होंने हवाला किया दिया। वजूहात क्या बयान की कि मौसम के हालात, मौसम की वजह से, क्लाइमेटिक चेंज जो हो रही है उसकी वजह से ये टारगेट अचीव नहीं कर सके। ये बहाने नहीं चलेंगे। बिल्कुल इस बात से भी मैं इत्तेफाक करता हूं कि अभी लोग परफॉर्मेंस के ऊपर वोट देंगे। हम जो इलेक्शन बाय इलेक्शन ज्यादातर आ रहे हैं, हम पंजाब के अंदर हारे हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि लोग देखते हैं कि हुकूमत किसकी किस तरफ जाना चाहते हैं। अभी मैं आपको मिसाल दे दूं, बल्दियाती इंतखाबात हुए, पहले मरहले में जो इंतखाबात हुए इनके ऊपर तो उन्होंने धांधली का शोर कर दिया। तहरीक इंसाफ ने कहा कि फिर से करते हैं, ये तैयार नहीं हुए, लेकिन उसके बाद जिन सीटों पे इलेक्शन हुए हमारे रिजल्ट कितना रहा, 67%। वही आप वाला आर्गुमेंट ना, क्योंकि उनको पता था शायद कि यार मेजॉरिटी सीट तो तहरीक इंसाफ जीती है, तो जो चंद वापस पोलिंग स्टेशन अच्छा, इस बात से आप मेरे उस आर्गुमेंट से आप इत्तेफाक करते हैं, ठीक है, मेरे आर्गुमेंट से आप इत्तेफाक करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे पंजाब के हवाले से बात करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह अब होने हैं बल्दियाती इंतखाबात, पंजाब में भी होने हैं। अगर आप कहते हैं कि जिसकी हुकूमत होती है वफाक में और पंजाब में वही जो है इलेक्शन जीते हैं, तो फिर तो मुमकिन है कि ये स्वीप कर जाए पंजाब। बल्दियाती इंतखाबात उसमें भी एक फर्क होता है, मैं आपको भी बताऊं।
کہ بلدیاتی انتخابات جو ہوتے ہیں آپ کی یونین کونسل کی سطح پہ ہوتے ہیں. یونین کونسل کے نمائندگان جو ہے آپ کے مقامی لوگ جو ہوتے ہیں گاؤں کی سطح پہ وہ آپ کی نمائندے منتخب کرتے ہیں اور پھر آپ آگے تک جاتے ہو. اس میں لوگ دیکھتے ہیں اس میں غمی خوشی کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے. اس میں میں اس میں آپ کو بات بتاؤں مراد صاحب پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو بات بتاؤں اس وقت پہلا ٹکٹ نون لیگ کا ہے, دوسرا ٹکٹ انڈیپینڈنٹ کا ہے, تیسرے ٹکٹ پہ جا کے کہیں تحریک انصاف آتی ہے, شاید ٹاپ 5 میں پیپلز پارٹی نہیں ہے. میں آپ کو مثال دے دوں کہ پشاور کے اندر مسلم لیگ کے ANP کے اور پیپل پارٹی کے بینر لگے تھے کہ کسی کو اگر ٹکٹ چاہیے تو ہم سے رابطہ کرے. مطلب یہ بینر میں خود پشاور کے اندر دیکھ چکا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلم لیگ کا مکمل طور پہ صفایا ہو گیا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ پیپل پارٹی کا اور NP کا صفایا ہو گیا؟ بالکل یہ ثابت. اور تحریک انصاف نے جو شعور دینا تھا وہ تحریک انصاف دے چکی ہے. لوگ اپنا حق لینا جانتے ہیں. آج میڈیا کے تھرو جو لوگوں میں شعور آ چکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے, کیونکہ کراچی کے اندر اگر مقابلہ ہے تو تحریک انصاف اور MKM کا ہے. اگر انٹیریئر سندھ کے اندر مقابلہ ہے تحریک انصاف اور پیپل پارٹی کا ہے. اگر پنجاب کے اندر مقابلہ ہے تو مسلم لیگ اور تحریک انصاف کا ہے. اگر خیبر پختونخوا کے اندر مقابلہ ہے تو تحریک انصاف اور باقی اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ ویسے پنجاب حکومت کوشش کر رہی کہ جتنا تاخیر ہو سکے, مجھے وجہ نہیں سمجھ آ رہی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت آپ اتنے پاپولر ہیں تو ایک تو تاخیر کی وجہ سمجھ آ رہی. بلدیاتی انتخابات تو آپ کی حکومت چاہے تو وہ کل کروانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمپٹیشن ہے یا سویپ کرے گی؟ یہ دیکھیں مراد صحیح نے بالکل کہا, کراچی میں ان کا کمپٹیشن کون ہارا PTI, سندھ میں ان کا کمپٹیشن کون ہاری دوسرے نمبر PTI, میں اسی پہ پنجاب میں ان کا کمپٹیشن کون ہارا PTI, KP میں کون ہارا PTI. میرا مطلب ہم تو خود کہتے ہیں کہ یہ جیتنے کے ابھی قابل نہیں ہے, پاپولر نہیں ہے, تو یہ مان رہے ہیں اس بات کو. لڑنا کوئی معاملہ نہیں ہے, جیتنا ضروری ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم ہم پورے پاکستان میں دوسرے نمبر پہ تو آ رہے ہیں. اگر آپ نیشنل پارٹی کے طور پہ اگر آپ مہربانی کریں سب کے رزلٹ نکال لیں, وہ ملتان کا بائی الیکشن ہو, بلکہ اس کا بھی دیکھ لیں. وہ جو مشرف صاحب ایک ہیں, ان کی جماعت آل مسلم لیگ نے بھی آدمی کھڑا کیا ہوا, وہ بھی کہیں گے ہر جگہ ہم الیکشن لڑتے ہیں لیکن ہار جاتے ہیں. دیکھیں انہیں چاہیے یہ ریویو کریں, انہیں چاہیے KPK پہ توجہ دیں اور ایک کام چھوڑ دیں. بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی غلطیاں اور اپنے بلنڈرز اور PTI میں ایک خاص جو قبضہ گروپ ہے اس کی جو کارستانیوں کی وجہ سے آج PTI جہاں پہنچی ہے, اس سارے کا ملبہ ایک ہماری بھابھی پہ ڈال دیا. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بھابھی بیچاری قصوروار ہے ان کی شکست کی, وہ نہیں ہے. یہ تو اس سے پہلے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہری پور میں انہوں نے کیمپیننگ کی, 5 تو پہلے اس سے ہار چکی ہیں. میں کہتا تو شاید اسی لیے 5 پہلے ہار چکے ہیں. ایک خاتون کو اس کے حق سے آپ کہتے ہیں جی ہم بڑے انلائٹنڈ ماڈرن اور ہم بڑے جناب لوگوں کے حقوق دینے والے ہیں. آپ یہاں پہ مردانہ وہ طاقت دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد میں اس جواب. دیکھیے اس خاتون کا کوئی قصور نہیں. قصور ہے جن لوگوں نے دھرنا کا کروایا, قصور ہے جن لوگوں نے دھرنے میں عمران خان کو تقریریں لکھ کے دی, قصور ہے عمران خان کے ساتھ جو کھڑے ہوتے تھے وہ پنڈی والے جو کان میں ادھر سے کہتے تھے اور یہ بول دیتے تھے. اپنے مشیر بدلیں اور اندر سے اپنے وہ قبضہ گروپ بدلیں. قبضہ گروپ اور مشیر بدلیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. دیکھیں انہوں نے بات کی مریم نواز کو اگر 100 بلین کے روپے کے اوپر آپ نے بٹھایا تھا تو آپ نے سرکاری کو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کے اوپر دیا تھا. ریحام خان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے, کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں ہے. اگر وہ اسٹریٹ چلڈرن کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو آپ کے حق کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 50,000 ووٹ کم ہوئے ہری پور میں وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں. وہ خود اتنی مصروفیت ان کی ہے کہ وہ ٹائم مطلب جتنا ٹائم اسٹریٹ چلڈرن کی بات ہو, اپنا پروگرام ہو, باقی جو لوگوں کی خدمت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی سوشل ورک وہ کر رہی ہے اس وقت میرے خیال سے یہ جو باقی جو مروسی سیاست ہوتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ خزانوں کے اوپر بٹھایا جاتا ہے, محکمے حوالی کیے جاتے ہیں. تحریک انصاف کم از کم محکمے حوالی نہیں کرتی, اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر ایک شہزاد ایک چیز اور, یہ بار بار بات ہو رہی تحریک انصاف ہار گئی. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 7 جو بائی الیکشن خیبر پختونخوا کے اندر ہوئے وہ تحریک انصاف جیت پورے ملک کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں تو دھرنے کے بعد جو 6 بائی الیکشن چکے ہیں, ہم سوات کے اندر میں دھرنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں نا. میں ایک تو دھرنے سے پہلے سے بات ہے, ایک دھرنے کی بات کی بات ہے. اس میں کنٹونمنٹ کے الیکشنز بھی تھے, اس میں کنٹونمنٹ کے الیکشنز. ایک صرف سوال کر لوں, اگر یہ ریحام خان کا قصور نہیں, ایک تو مہربانی کریں قوم سے یہ کہیں کہ PTI اپنی پالیسی نہیں دیکھیں, اگر ان کا ہم تو اس کی کوئی کنٹراڈکٹری بات نہیں کر. اگر ریحام خان یہ نہ کہیں کہ ان کا قصور تھا, یہ نہیں چاہیے, یہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, وہ پاکستان کے جو غریب بچے ہیں ان کی رپورٹ کرنا چاہتی ہے. ایک منٹ جی, میری بات نہ مانیں, آپ خان صاحب کی ٹویٹس نکال لیں. اگر میں اچھا کام کر رہا ہوں
تو میرے گھر والے مجھے منع کریں گے یا کہیں گے کہ بیٹا اچھا، کرو. سوشل میڈیا اگر پہ آپ تنقید سوشل میڈیا پہ اسے کہیں کہ نہ تم آئندہ جاؤ گی, تمہاری پابندی ہے, تم ٹکٹ نہیں لے سکتے, تم فلاں نہیں کر سکتے, یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں آپ. اپنی رائے ہیں, لیکن اگر کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پاکستان یہ خواتین کے بارے میں غریب بچوں کے لیے, تو بجائے اس کی کہ آپ اس کے اوپر تنقید کریے, آپ 12 پروگرام میں آ کے ان کا ذکر کریں, آپ ان کو اپریشیٹ کریں. ہم تو اپریشیٹ کر رہا ہوں, میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں. کچھ کر رہا ہے جی نہیں, لیکن اس میں میرے خیال سے بات یہ نہیں کہ خواتین کو انہوں نے کوئی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی, بات یہ کہ ان کا ہمیشہ سے ایک اصولی موقف یہ رہا ہے کہ پارٹی پوزیشن موروثی سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پہلے سے ہیں, اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سیاست میں آئے تو آپ تنقید کریں گے, وہ سیاست میں نہ آئے تو بھی آپ تنقید کریں گے. شہزاد صاحب, آپ کو اس وقت اصول یاد آیا جب وہ کیا کہتے ہیں شکست کے بعد, اصول پہلے دن سے یاد کرتے, اصول کی بات نہیں ہے. اگر یہ انہوں نے کوشش کی. اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. میں ایک اہم سوال پروگرام وائنڈ اپ کرنا پڑے گا مجھے. ابھی تک جو آپ لوگ الیکشنز ہارے تھے, خاص طور پہ چلے الیکشنز آپ نے کہا دھاندلی ہوئی ہے, لیکن بائی الیکشنز میں آپ نے یہ الزام نہیں لگایا, بڑی اچھی بات ہے. دوسرا, اس بائی الیکشن میں اب جو الیکشنز ہوں گے اس میں آپ کے پاس یہ ایکسکیوز بھی نہیں ہے کہ ہم نے غلط لوگوں کو ٹکٹ دیا, وہ بھی آپ استعمال کر چکے ہیں. اور اس دفعہ جو ہری پور کا الیکشن تھا اس میں تو بائی میٹرک بھی تھا, تو بھی ایکسکیوز آپ نہیں استعمال کر سکتے جو آلریڈی ہو چکے ہیں. دیکھیں ایکسکیوز, ہم نے 21 پولیٹیکل پارٹیز نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے اس میں بھی جو باتیں ہم نے کہی تھی وہ آپ کے الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے کی ہے. وہ الیکشن کمیشن کی بے ضابطگی کیا ہو, اس میں جو خامیاں تھی, ان سب چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے. ہم کیا سمجھتے تحریک انصاف, اب میں نے بائی الیکشنز کا آپ کو بتایا کہ بائی الیکشن میں کیا سچویشن ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ انشاءاللہ جنرل الیکشن جب ہوگا, تحریک انصاف نے جو قوم کو شعور دیا ہے, جو لوگوں کو اویئرنیس دی ہے, جو الیکشن کمیشن کی خامیوں کا ہم نے ذکر کیا تھا, ان کو جب دور کریں گے, پاکستان کے اندر جب ہم الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں گے, کون سے انتخابات میں نظر آئے گا, بلدیاتی انتخابات میں نظر آئے گا, بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ کو, اور جنرل الیکشن میں بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. بہت بہت شکریہ طلعت صاحب, بہت بہت شکریہ مراد سعید صاحب اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, ان کا بھی شکریہ. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.